नहमदुहु व नस्सली अला रसूलिल करीमिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फी सबीलिल्लाह वल्लज़ीना अवव व नसरू उलाइका हुमुल मुमिनूना हक्का लहुम मगफिरतुन व रिज़्कुन करीम। बेशुमार हम्द सना तस्बीह तहलील व तमजीद अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात वाला बाबरकत के लिए, जिस मालिक ने हम सबको बेशुमार नेमतों के साथ साथ ईमान की दौलत अता फरमाई। अल्लाह ताला की हम्द सना के बाद बेशुमार दुरूद पर हबीब रब वदूद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला बाबरकत पर, जिस नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर रब ताला भी सलात भेजता है और मोमिनीन को भी हुक्म दिया है कि उस पर सलात भेजो। इसकी बड़ी बरकतें और फजीलतें मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भी साबित हैं। ये सबसे बड़ी बात कि जो मुझसे मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ता है मैं उसे पहचानता हूँ, उसका सुनता भी हूँ और उसमें पहचानता भी हूँ। तो आप दूसरी पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद नबील उम्मिल हबीबिल आलिल क़द्रिल अज़ीमिल जाह व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लम अलैहि। शमा को परवाना, अनादिल को फूल, बस सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। इकबाल ने जो सिद्दीक अकबर की शान में शेर कहा, हमारा सिलसिला चल रहा है सिद्दीक अकबर की शान। आजकल जो मैंने सिलसिला शुरू किया है तारीख के औराक, तो उसमें हम अभी खलीफातुर रसूल खलीफा अव्वल खलीफतुन बिला फसल सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतालिक गुफ्तगू चल रही है। तो आज भी उन्हीं के मुतालिक गुफ्तगू है। तो मैं कुछ तारीख के इन हस्तियों का तफसील के साथ निस्बतन साथ कुछ वाक़यात भी बयान करके ये शर्फ हासिल करना चाहता हूँ, और जो सैब ईमान लोग हैं ताकि उनको भी पता चले कि ये दीन के खिदमतगार, ये हकीकी मुसलमान जिनकी नात ख़ानी कुरान के अंदर मौजूद है, तो उनके मुतालिक पीछे भी हमने बहुत सी आयात मुक़द्दसा के अंदर जो है ना इन हस्तियों का जिक्र सुना। तो आज भी हम जो है ना इनके मुतालिक इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल ज़रूर सुनेंगे। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात वाला सिफ़ात तारुफ़ की मोहताज नहीं है। जो भी अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर सिफ़ात जो मोमिनीन के, उनमें जो जहाँ भी असहाब का जिक्र है तो उनमें से तो सिद्दीक़ अकबर तो अव्वल नंबर पे हैं, वो शुमार होते हैं। और जहाँ ईमान का जिक्र आया है तो वहाँ भी सिद्दीक़ अकबर का शुमार भी लाजमी है, क्योंकि इसके बगैर तो सिलसिला चल नहीं पाएगा, और सच भी यही है। मगर आज मैंने जो आपके सामने आयत मुक़द्दसा पेश की, जो अभी शुरू में अभी पढ़ी है, अल्लाह फरमाते वल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू, वो लोग जो ईमान ले आए और जिहाद किया अल्लाह की राह में, वल्लज़ीना अवव व नसरू, और वो लोग जिनकी मदद की गई, यानी जिनकी मदद की और मदद की, उलाइका, वो लोग कौन हैं, वो हुमुल मुमिनून हक्का, वो हकीकी मुसलमान, वो ईमान में हकीकी ईमान वाले, मुमिनून हक्का, अल्लाह ताला फरमा रहा है। तो लहुम मगफिरतुन, उनके लिए अल्लाह की तरफ से मगफिरत है, व रिज़्कुन करीम, और इज़्ज़त वाला रिज़्क, बड़ा शानदार ज़ियाफ़त वाला रिज़्क, यानी बिलखुसूस यहाँ जन्नत के रिज़्क का जिक्र हो रहा है। यानी ये कौन लोग हैं जो ईमान ले आए, उन्होंने वतन से अपने से हिजरत की। सिद्दीक़ अकबर तो उनमें आपका शुमार होता है। आप ईमान लानों में साबिक़ून अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार में भी आप हैं। फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत करके आने वाले, ये रफ़ाकत भी मिली। गारे सौर के वाक़यात पीछे आपने सुने।
اور پھر جو بھی لڑائیاں ہوئی آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، تو ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی، اور پھر ان لوگوں کا ذکر بھی ہے جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی، مدد کی. تو اللہ نے فرمایا یعنی انصار کے لوگوں کا ساتھ بھی، اصحاب میں جو مخلص انصار تھے اللہ نے ان کا بھی ذکر کیا. اللہ فرما رہا ہے یہی سچے لوگ صاحب ایمان ہیں، ایمان میں یہ سچے ہیں، ان کے لیے اللہ کے ہاں بخشش اور عزت والی روزی ہے. تو یہ کیسی پیاری آیت یہ جو ہے نا اصحاب کے متعلق اللہ نے ہمیں بتائی. اور ایک اور صفت بھی، چونکہ آپ نے بڑے اصحاب کو ان کی خیر خواہی کی، مدد کی اور ان کو غلامی سے نجات دلائی، اس لیے تو عمر جیسی ہستی بھی کہتا ہے کہ بھی میری تمام نیکیاں تو صدیق اکبر کی ایک نیکی کے ہم پلہ بھی نہیں ہو سکتی. تو ان میں یہ بھی ہے کہ آپ نے جو غریب مسلمان، اس وقت غلام مسلمان تھے، صاحب ایمان تھے، تو ان کو آزاد کرایا، ان کی جاوری کی، اور پھر آپ کی تبلیغ سے، امر بالمعروف کرنے سے اور آپ کی دعوت الحق دینے سے، تو اس میں بھی بہت سی مقدس محترم ہستیاں اور اولو العزم لوگ بھی حلقہ بگوش اسلام ہوئے. تو اللہ نے قرآن مجید کے اندر جو فرمایا نا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مومن مرد اور مومن عورتیں، یہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اولیاء ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، خیر خواہ ہیں، بہی خواہ ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا یأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور برائی سے منع کرتے ہیں. اب جس کے اندر یہ صفت ہو تو آپ سمجھیں کہ یہ کیسی پیاری صفت ہے، جو بندہ کسی کو برائی سے روکے اور اچھائی کا حکم دے. اور دیکھیں برائی اور اچھائی کا کنسپٹ وہی اچھا ہے جو اللہ رسول نے بتایا. لوگوں کی بنائی ہوئی آپ برائی اچھائی کے لیے زمین و آسمان کے قلابے ملاتے پھریں تو یہ جو ہے نا وہ اچھائی نہیں ہو سکتی جو اللہ رسول نے بتائی ہے. تو وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے رکھتے ہیں، اور نماز کو قائم کرتے ہیں. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں. یطیعون اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. اللہ یہی لوگ ہیں جن پر خدا رحم کرے گا. اولئک سیرحمہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ رحم فرمائے گا. ان اللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست حکمت والا ہے بے شک. تو انہی کے متعلق اللہ نے آگے فرما رہا ہے، پہلے یہ صفت بتائی اللہ نے کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں. اب یہ کوئی نماز روزہ زکوٰۃ تک کی بات چل جائے گی. اللہ نے فرمایا کہ اطاعت کریں جو اللہ کی طرف سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں. اللہ اور رسول کی اطاعت، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اللہ کی اطاعت تو وہی رسول کی اطاعت دے سکتی ہے، ورنہ اللہ کو رسول کے بغیر کون جانے اور کون سا حکم جان سکتا ہے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نبی رحمت، شفیع امت، خاتم النبیین، محبوب رب العالمین، آقا صدیق اکبر اور آقا کائنات اور اصل کائنات، حاصل کائنات، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات والا کی اطاعت کرنے والوں کا جو ذکر ہے کہ وہ یطیعون اللہ، یہ وہ اطاعت کرنے لوگ، اس میں صدیق اکبر کا نمبر پہلا آتا ہے اطاعت، اللہ رسول کی اطاعت. اولئک سیرحمہم، تو جو بھی ایسا کرے گا، اللہ نے یہاں جمع کا صیغہ بھی فرمایا ہے، صرف میں صدیق نہیں، مگر یہ ان میں اول ہے، چونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے فرمان میں اطاعت میں بھی انہوں نے کمال کیا، اللہ رسول کی اطاعت میں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بے شک بڑی حکمت والا ہوں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 71 میں فرمایا، اور آگے پھر 72 میں بھی انہی لوگوں کی جو نعت شروع ہوئی ہے تو جا رہی ہے، جو مدح سرائی ہو رہی ہے رب کی طرف سے. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے مومن مردوں کے لیے، مومن عورتوں کے لیے. جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، کہ ان کے لیے جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے.
ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور ان میں ہمیشہ رہیں گے اور بہشت جاودانی میں ہمیشہ رہیں گے، ان کے لیے نفیس مکانات کا وعدہ کیا گیا۔ یہاں جنات عدن کے، یہ بھی ایک بالا خانہ ہے جنت کے، میں نے کل بھی عرض کیا تھا، یہ جنت عدن بھی، پھر جنت کے اندر بھی مدارج ہیں، جیسے ایمان کے لوگوں کے مدارج ہیں، اللہ کی بارگاہ میں پھر اس طرح کے مدارج ہیں، درجے ہیں جنت کے اندر بھی۔ جنت بھی ساری ایک جیسی نہیں ہے، جیسے ایمان کے درجے ہیں ویسے ان لوگوں کے جنت میں درجے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جنت عدن والے بھی ہیں، اس میں رہیں گے، پاکیزہ گھر ہیں جنت عدن کے اندر، اور رضوان من اللہ، اور اللہ کی طرف سے رضوان اکبر ہے، رضوان من اللہ اکبر، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو رضوان اکبر حاصل ہوگی۔ رضوان اکبر کے متعلق کثرت سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار خاص ہوگا، ایک عام دیدار ہوگا، ایک دیدار خاص ہوگا۔ ذالک هو الفوز العظیم، تو یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ خدا نے مومن مرد اور مومن عورتوں سے بہشتوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور بہشت ہے جاودانی میں، جس میں ہمیشہ رہنے والی زندگی ملے گی۔ ایسے عمدہ مکانات کا اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے خدا کی رضا مندی سے، تو سب سے بڑھ کر نعمت یہی بڑی کامیابی ہے، یہی جنت عدن کا جو وعدہ ہے، اور رضوان جو اکبر ہے۔ اللہ یہ اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے ان لوگوں کے صدقے، اللہ تعالیٰ نصیب فرما۔ تو اللہ نے یہ کیا ان کی شان بیان کی ہے، اس میں صدیق اکبر کا، اصحاب کا، اہل ایمان کا، اور تا قیامت بھی جو خلوص اور اخلاص کے ساتھ اور اللہ رسول کی پوری پوری پیروی کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کا ان سے یہ کیسا مقدس وعدہ ہے۔ تو بہرحال صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو کمال کی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک اور فرمان مروی ہے، حضرت سلیمان بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نیک خصلتیں، نیک عادات 360 ہیں۔ اللہ 300، جب اللہ عز و جل بندے کے لیے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس میں سے، ان بھلائیوں خصلتوں میں سے، ان میں کوئی خصلت پیدا فرما دیتا ہے، 360 میں سے کوئی خصلت پیدا فرما دیتا ہے جس کی وجہ سے اس بندے کو جنت عطا کر دی جاتی ہے، یعنی وہ نیک خصلت ایک ہی ہوتی 360۔ حضرت سلیمان بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان 360 میں سے کوئی عادت میرے اندر بھی موجود ہے؟ اللہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، یہ عاجزی بھی دیکھیں صدیق اکبر کی، میرے اندر کوئی بھی موجود ہے؟ میں نے پچھلے بیان میں بتایا کہ آپ کی عاجزی بھی کمال کی، اتنے بڑے رتبے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی خشیت کا، خوف کا اتنا آپ کے اوپر وہ جو ہے طاری ہے خوف کا معاملہ، کہ اتنی صفات ہونے کے باوجود پھر بھی ڈر لگتا ہے۔ ہمارے اندر تو کوئی بھی نہیں ہے، اور جس کو سمجھانا ہوتا ہے اللہ رحم کرے گا، بھی وہ رحم کو نہیں مانتے تھے، وہ بھی تو مانتے تھے، مگر وہ ان کا ایمان کمال کا یہی ہے کہ اللہ کی خشیت سے اللہ کی اتباع کی جائے، اطاعت کی جائے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، یا رسول اللہ میرے اندر بھی کوئی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مقدس زبان سے مجدہ جاں فضا سنایا، خوشخبری سنائی، ہاں صدیق تم میں وہ تمام عادات پائی جاتی ہیں، یعنی 360 کی 360۔ اللہ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ صدیق کے اندر 360 عادت وہ پائی جاتی ہے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت بکر صدیق و حضرت عقیل، یہ حضرت علی کے بھائی ہیں، کے درمیان کچھ کسی بات پہ تلخی ہو گئی۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھ سے کام لیا، کیونکہ یعنی انہوں نے ان کے ساتھ وہ زیادہ بحث نہ کی اور اکرام سے بات کی، کیونکہ حضرت عقیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں میں شمار ہے۔
اس لیے آپ نے ان سے کچھ نہ کہا۔ اور حضور آقا علیہ الصلوۃ خدمت اقدس میں حاضر ہو کر تو واقعہ بیان کیا کہ یہ ہماری بات ہوئی ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شکایت سن کر حضور نبی کریم تمام حاضرین جو اس میں بیٹھے تھے اس میں کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا، لوگو تم میرے دوست کو میرے لیے چھوڑ دو۔ اللہ اللہ، تمہاری حیثیت کیا ہے اور اس کی حیثیت کیا ہے، تمہیں اس کا اندازہ نہیں۔ مصطفیٰ فرما رہے ہیں، اللہ اللہ، اللہ عز و جل کی قسم، تم سب لوگوں کے دروازوں پر اندھیرا ہے، تم سب لوگوں کے دروازوں پر اندھیرا ہے، مگر ابو بکر کا دروازہ نورانی ہے۔ اللہ اللہ، اللہ عز و جل کی قسم، تم نے مجھے جھٹلایا جب صدیق اکبر نے میری تصدیق کی، تب اسلام کے لیے مال خرچ کرنے میں تم نے تو بخل سے کام لیا، مگر صدیق نے تو سب پیش کر دیا۔ تم نے مجھے بدنام کیا، یعنی جب وہ کافر تھے، یہ اس میں مکے کے لوگوں کا ذکر ہے، تو یقین بھی بعد میں مسلمان ہوئے تھے، پوری تو نہیں ہوئے تھے، مگر ابو بکر نے میری دلداری کی، میری یاوری کی، میرا ساتھ چلا، میری رفاقت نبھائی اور مجھے آرام پہنچایا۔ یہ کتنی فضیلت ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام تمام اصحاب کے درمیان بتا رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے ایک اور روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ایک چرواہا اپنی بکریاں چرا رہا تھا کہ اچانک ایک بھیڑیا آیا اور اس نے چرواہے کی ایک بکری پکڑ لی۔ چرواہے نے اس سے اپنی بکری واپس چھین لی۔ بھیڑیا بولا، تمہارا اس دن کے متعلق کیا گمان ہے جب درندے باقی ہوں گے اور میرے علاوہ کوئی چرواہا نہ ہوگا؟ اللہ اللہ، چرواہا نہ ہوگا۔ پھر حضور سے نے فرمایا، میں، ابو بکر، عمر اس بات کو صحیح مانتے ہیں۔ ابو سلمہ فرماتے ہیں جیسا حضور نے یہ بات کی اس وقت صدیق اکبر حضرت عمر فاروق دونوں موجود نہ تھے۔ ایک دن جبریل علیہ السلام ایک طباق لے کر آئے جو جنت کے سیبوں سے بھرا ہوا تھا، یعنی ایک تھال لے کے، ایک برتن لے کے جس کے اندر جنت کے سیب تھے اس سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے وہ طباق حضور آقا علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے اس شخص کو عطا فرما دیجئے جو آپ کو بہت پیارا ہو۔ وہ طباق ایک نورانی خان پوش سے ڈھکا ہوا تھا، اس کے اوپر جو کپڑا ڈلا ہوا تھا تو وہ بھی نورانی تھا۔ دسترخوان سمجھ لیں، اوپر جو کپڑا دستر تو نہیں، وہ جو پوش ہوتا ہے روٹیوں کے اور لوگ اوپر ڈال کے دیتے ہیں، یہ بھی ایک تکریم ہوتی ہے کھانے کے ساتھ، کپڑا ڈال کے دیتے پہلے زمانے میں۔ تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست انور اس میں داخل کر کے ایک سیب نکالا۔ دیکھتے کیا ہے کہ اس کی ایک جانب تو لکھا ہے ھذہ ھدیۃ من اللہ لابی بکر الصدیق، اللہ اللہ، یہ خدا کا تحفہ ہے ابو بکر صدیق کے لیے، اور اس کی دوسری جانب یہ عبارت لکھی ہوئی تھی، من ابغض الصدیق فہو زندیق، جس نے صدیق اکبر سے بغض رکھا وہ زندیق ہے، بے دین ہے، گمراہ ہے۔ پھر حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سیب اٹھایا، اس کی ایک طرف یہ لکھا ہوتا ہے ھذہ ھدیۃ من الوہاب لعمر بن الخطاب، یعنی یہ خدائے وہاب کا تحفہ ہے عمر بن خطاب کے لیے، اور دوسری جانب لکھا ہوا تھا من ابغض عمر فہو فی سقر، یعنی جس شخص نے عمر سے دشمنی کی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آقا علیہ السلام نے ایک اور سیب اٹھایا جس کی ایک جانب لکھا ہوتا ھذہ ھدیۃ من اللہ الحنان المنان لعثمان بن عفان، یہ خدا منان و حنان کا تحفہ ہے عثمان بن عفان کے لیے، اور اس کی دوسری طرف یہ لکھا ہوا تھا من ابغض عثمان فخصمہ الرحمن، یعنی جس نے عثمان سے دشمنی کی یا جو عثمان کا دشمن ہے اور رحمان کا بھی دشمن ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے طباق میں سے ایک اور سیب اٹھایا جس کی ایک جانب تو یہ لکھا ہوا تھا ھذہ ھدیۃ من اللہ الغالب علی بن ابی طالب،
یعنی یہ خدا غالب کا تحفہ علی ابن ابی طالب کے لیے، اور دوسری جانب یہ لکھا ہوا تھا من ابغض علی لم یقل من ابغض علی لم یقل للہ ولیہ، من ابغض علی لم یقل للہ ولیہ، یعنی علی کا دشمن خدا کا دوست نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان عبارات کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بے حد حمد و ثنا پہ، میرے آقا نے پھر اللہ کا شکرانہ ادا کی، اللہ کی مدح ساری حمد بیان کی، اللہ اللہ۔ تو یہ اصحاب میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلتیں اور برکتیں اور شانیں ہیں۔ حضرت ربیعہ بن کعب اور حضرت ابوبکر صدیق کے مابین کھجور کے کسی باغ کے متعلق کوئی مسئلہ ہو گیا۔ حضرت ربیعہ بن کعب کے قبیلے کے لوگوں نے حضرت صدیق کے متعلق کچھ شکایت کی تو ربیعہ بن کعب نے انہیں مخاطب ہو کر فرمایا، اپنے قبیلے والوں سے کہنے لگے، حضرت ربیعہ تم جانتے ہو ان کا مقام کیا ہے؟ وہ ابو بکر صدیق ہیں، وہ ثانی اثنین ہیں، وہ مسلمانوں کے شیخ اور بزرگ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے ایک مرتبہ تقریر میں فرمایا، قریش میں 3 اشخاص ایسے ہیں جو تمام لوگوں سے زیادہ روشن چہرے اور کمال حسن اخلاق والے اور سب سے زیادہ حیا کرنے والے، اور اگر وہ تم سے بات کریں تو کبھی جھوٹ نہ بولیں گے۔ وہ 3 اشخاص جانتے ہو کون ہیں؟ فرمایا وہ صدیق اکبر، عثمان غنی اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی یہ کیا شان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے سورۃ مائدہ کے اندر فرمایا، ایمان والو تم میں سے جو بھی اپنے دین سے پھرے گا تو اللہ جلدی ایسے لوگوں کو لے آئے گا، جیسے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، جو اللہ ایسے لوگ لے آئے گا جو اللہ ان کو محبوب رکھے گا، اور وہ اللہ کے محبوب ہوں گے اور وہ اللہ کو محبوب رکھیں گے، اور مسلمانوں سے وہ نرم بات کریں گے مگر کفار پر وہ سخت ہوں گے، اور اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ تو یہ آپ مفسرین کرام کی بالا کی اس آیت کے متعلق فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے اس میں صدیق اکبر کی خلافت کی جانب اشارہ فرمایا، اور آقا علیہ السلام کے ظاہری وصال کی وجہ بے شمار قبائل مرتد ہو گئے اور انہوں نے دین اسلام کی تعلیمات کا انکار کیا، تو آپ کی ذات گرامی ایسی تھی جو ان کے خلاف جہاد کرنے والی تھی۔ تو یہ میرے آقا علیہ السلام کے یہ پیارا صحابی صدیق اکبر، ان کی شان کے متعلق ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ مال آیا، ایک دفعہ کی گفتگو ہے، یعنی خاص کر بدر کے بعد ہی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں میں وہ مال برابر تقسیم کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے خلیفۃ رسول، آپ رضی اللہ تعالیٰ اہل بدر اور دوسرے لوگوں کے درمیان برابر کا برتاؤ کرتے ہیں۔ صدیق اکبر نے فرمایا کہ دنیا تو مقصد تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے، اور اس میں زیادہ وسعت زیادہ بہتر ہے۔ پھر ایک دن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف وفود روانہ فرما رہے تھے، اور مختلف مہمات یعنی امور سلطنت یا جنگوں وغیرہ کے لیے عمرا کو مقرر فرما رہے تھے کہ ایک آدمی یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی بدری صحابی کو ان میں نہ بھیجا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ اے خلیفۃ الرسول، آپ اہل بدر کو عامل کیوں نہیں بنا رہے، یعنی ان کو کوئی عہدہ کیوں نہیں دے رہے؟ آپ رضی اللہ نے فرمایا کہ مجھے ان کے مقام کا علم ہے، لیکن میں یہ بات پسند نہیں کرتا کہ ان کو دنیا میں آلودہ کر دوں۔ اللہ اللہ، یہ دنیا کے عہدے آلودہ ہونے والے ہیں، کرنے بھی پڑیں تب بھی اللہ کی خشیت کا معاملہ، اور انہوں نے فرمایا بدر والوں کو مقدس رکھنا چاہتا ہوں۔ یعنی اس سے یہ بھی تو ثابت ہوا کہ دنیا کے عہدے نہ ملیں، عہدے سب کچھ نہیں ہیں۔ یہ عہدے، یہ دنیا کی جو بھی چیزیں آلودہ کر دیتی ہیں، جو پاکیزہ لوگ ہیں، جن کو پاکیزہ رکھنا ہو
تو ان عہدوں سے بھی صدیق اکبر کے عمل سے کیا ہے کہ ان کو بچنا بھی چاہیے، بچانا بھی ممکن صورت ہو۔ اگر یہ لگے کہ اور فاسق و فاجر ہی ہوں گے تو پھر اچھے بندے کو لگایا جائے، لیکن یہاں یہ نہیں کہ اور بھی اصحاب اس وقت ایمان کے بڑے کمال درجے پہ تھے، مگر بدر والوں کی، بدریوں کو جو صدیق اکبر نے ان کی فضیلت کی بنیاد پر یہ بات کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر کے فضائل و مناقب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے ابوبکر صدیق کے سوا ہر ایک کا بدلہ چکا دیا ہے، کیونکہ ان کے ہم پر ایسے احسانات ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ان کے احسانات کا ان کو بدلہ دے گا۔ اور فرمایا جس قدر صدیق اکبر کے مال نے مجھ کو نفع پہنچایا، اتنا مجھے کسی اور کے مال نے نفع نہیں پہنچایا۔ اللہ اللہ۔ مسجد کے صحن کے اندر حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کچھ لوگ بھی جمع تھے۔ تو آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ لوگوں نے صدیق اکبر کے متعلق کچھ معلوم کرنا چاہا، یعنی آپ کے دور کے بعد کی بات ہے۔ حضرت سعید بن مسیب نے فرمایا صدیق اکبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر میں ایک وزیر کا مقام رکھتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تمام امور میں، تمام کاموں میں ان سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثانی علیہ السلام تھے، اور غار میں بھی ثانی اثنین تھے۔ یعنی وہ ثانی علیہ السلام یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بعد جنہوں نے مسلمانوں پہ خلافت کی، خلافت علی منہاج النبوہ، یا اللہ تعالیٰ کے خلیفے ہونے کا جو حق ہوتا ہے وہ ادا کیا۔ اور غار ثور کے اندر پھر ثانی اثنین کا، دو میں سے دوسرے کا شرف پایا۔ غزوہ بدر کے موقع پر بھی قریش میں ثانی یہی تھے، اور قبر مبارک میں یہی ثانی ہے۔ اللہ اللہ۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریشیوں میں سے جو اس وقت مسلمان ہو چکے تھے، قریش میں سے، تو یہ چونکہ آپ کا قبیلہ قریش ہے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے، تو وہاں بھی ثانی کا آپ کو لقب ملا۔ تو قبر میں بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آپ کا اس دنیا سے رخصت ہونا، اور پھر ان کا جا کر پھر وہاں ثانی بننا، تو یہ صدیق اکبر کی شان۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کو ان پر مقدم نہیں رکھتے، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم صدیق سے بڑھ کر کسی کی شان زیادہ نہیں بیان فرماتے تھے، ان کو ہمیشہ آگے رکھتے۔ ایک آدمی حضرت علی ابن الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، اور اس نے سوال کیا کہ حضور کی نظر میں ابوبکر صدیق حضرت عمر رضی اللہ کا کیا مقام تھا؟ یہ علی ابن الحسین، علی ابن الحسین یعنی علی بن الحسین، یعنی حسین کا بیٹا، تو یہ صاف ذرے بعد کی بات ہے، باقی تو شہیدوں کے زین العابدین ہی ہیں۔ تو اس نے صدیق اکبر اور حضرت عمر کا مقام ان سے پوچھا کہ ان کا حضور کی بارگاہ میں کیا مقام تھا۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر میں ان کا مقام وہی تھا جو اس وقت ان کا مقام ہے، یعنی جیسے ان کی قبر میں دیکھ رہے ہو، اس نے کہا دنیا کے اندر یہ ثابت ہو گیا ہے کہ جو اس وقت ان کا، یعنی جس وقت ان کو جو وصال کے بعد قربت حاصل ہے، یہی مقام زین العابدین فرما رہے ہیں کہ ان کا ظاہری حیات میں بھی تھا۔ فکر و غم کی کیفیت میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ممبر پر جلوہ افروز ہوئے۔ رب العالمین کی حمد و ثنا کرنے کے بعد آپ نے لوگوں کے سامنے آیت مقدسہ پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، لیکن اس کے معنی کو خلاف محل مقام پا محمول کرتے ہوئے، حالانکہ میں نے سرکار دو علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ لوگ جب کوئی کام خلاف شرع ہوتے دیکھیں اور اس کو نہ روکیں تو ان قریب اللہ ان سب کو عذاب میں گرفتار کر دے گا، پھر اس عذاب کو ان سے دور نہیں کرے گا۔ اللہ اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اگر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھجوروں کی ایک تھیلی دینے کا حکم دیا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں انصاری آدمی سے جا کر لے لو۔ حضرت اغرہ
ہاں مزنی رضی اللہ عنہ ایسا انصاری آدمی کے پاس گئے، ان سے کھجور کی وہ تھیلی مانگی تو اس نے ٹال مٹول سے کام لیا اور دینے سے بھی انکار کر دیا۔ تو حضرت اگر حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں واپس آئے اور سارا قصہ سنا دیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کے ذمہ یہ کام لگایا کہ وہ ان کے ساتھ اس انصاری آدمی کے پاس جائیں اور اسے کھجوروں کی تھیلی وصول کریں۔ حضرت اگر کہتے ہیں کہ صدیق اکبر نے مجھ سے مسجد میں ملنے کا وعدہ کیا، جب ہم صبح کی نماز پڑھ چکے تو میں نے صدیق اکبر کو حسب وعدہ اپنی جگہ پایا، یعنی جیسے انہوں نے کہا وہاں پہنچے ہوئے تھے۔ ہم اس انصاری کے پاس گئے، جب صدیق اکبر نے رضدروں کو کسی آدمی کو دور سے دیکھتے اسے سلام کر دیا، جب بھی جاتے تو ابھی آدمی دور پہلے آپ سلام میں پہل کر دیتے۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں یہ عظیم مرتبہ حاصل ہو تو سلام کرنے میں کوئی شخص تم پر سبقت نہ لے جائے۔ صدیق اکبر بتا رہے ہیں حضرت اگر کو کہ اگر تم کوئی مرتبہ چاہتے ہو، بڑا مرتبہ چاہتے ہو، ٹھیک ہے، تو پھر کیا کرو، سلام میں پہل کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سنا دی سلام پر، بڑا چھوٹا کوئی بھی ہو، اکثر پہلے سلام۔ ہمارا تو انتظار ہوتا ہے نا کہ بھی میری شان کے لائق ہے، میں کیسے وہ کرے میں کروں گا، تو اس میں بھی عاجزی ہے، اس میں میں مرتی ہے، نفس مرتا ہے۔ اور آج تو یہ گڈ مارننگ گڈ ایوننگ والوں کو تو ویسے بھی پتہ نہیں ہے کیا کہہ رہے ہیں، اپنے نبی کے اپنی اتنی بڑی مقدس روایت جس میں ثواب بھی ہے، برکت بھی ہے، ہمارا شعار بھی ہے، اس کو چھوڑ کے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے آدمی پر سخت غصہ آیا کہ اسے قبل اس قدر شدید غصے میں نہیں دیکھا گیا۔ یہ حالت دیکھ کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے خلیفۃ رسول، آپ رضی اللہ عنہ مجھے فرمائیے، میں اس کی گردن اڑا دیتا ہوں۔ یہ سنتے صدیق اکبر کا غصہ ختم ہو۔ تو ابو ہریرہ سے بعد میں آپ نے فرمایا کہ تیری ماں تجھے رہے، تو نے یہ کیوں کہا؟ ابو ہریرہ نے کہا کہ خدا کی قسم اگر آپ رضی اللہ مجھے قتل کرنے کا حکم دے تو میں اس کو ضرور قتل کر دوں۔ اس نے آپ کو تکلیف دی، یعنی کسی وجہ سے آپ کو جو غصہ آیا۔ صدیق اکبر نے فرمایا، ابو ہریرہ تیری ماں تجھ پر رہے، یہ حق تو رسول اللہ کے بعد کسی کو حاصل نہیں۔ اللہ، یہ آپ کی عاجزی ہے، اور آپ کے اس مفہوم کا مطلب یہ ہے کہ بھئی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے اختیارات تھے کہ اگر ان کے ساتھ کوئی ایسی بات کرے تو ان کو تو اللہ کے ہاں یہ مرتبہ حاصل تھا۔ تو بہرحال یہ بات آپ نے اس لیے کی۔ ایک آدمی حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان دنوں خلیفۃ المسلمین تھے۔ اس آدمی نے اظہار افسوس کرتے ہوئے یہ شکوہ کیا کہ میرا باپ میرا سارا مال اپنے قبضے میں کر کے صفایا کرنا چاہتا ہے۔ صدیق اکبر نے اس آدمی کے باپ کو بلایا اور اس سے فرمایا کہ تمہیں اس کا صرف اتنا مال لینے کا حق ہے جو تیرے لیے کافی ہو۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ اے خلیفۃ الرسول، اس کے باپ نے کہا ہے خلیفۃ الرسول، اگر سمجھنا یہ فرمان تو ہے انت و ابی کا انت و مالو کا لابیک، کہ ایک بیٹے کو آقا نے فرمایا تھا کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ تو صدیق نے فرمایا ہاں ہاں بالکل فرمایا، مگر اس سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مراد کیا تھی یہ جانتے ہو؟ مراد تھی کہ جو تیری ضرورت ہے وہ لے۔ اب سارا اس کا بیٹے کا مال و ساج پہ قبضہ کر جائے تو یہ مراد تھوڑی ہوتی ہے، تھوڑی تھی۔ تو بہرحال یہ بھی آپ نے سمجھایا یہ بات۔ ایک دن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم لوگوں کے پاس تشریف فرما تھے اور ان میں سے خیر و فضل کی اچھی باتیں فرما رہے تھے کہ اچانک ان کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوا تو فرمانے لگے کہ ہاں وہ سبقت لے جانے والے تھے، یعنی نیکیوں میں اول آنے والے تھے، جلدی کر پہل کر جانے والے، ان کا ذکر خیر ہونا چاہیے، وہ سبقت لے جانے والے تھے، ان کا ذکر خیر ہونا چاہیے۔ اللہ اللہ۔ پھر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب بھی کسی نیک کام کا ہمارا مسابقہ ہوا، یعنی کام کرنے لگے اکٹھے مل کے یا کسی کام کرنے کا موقع آیا تو صدیق اکبر ان میں بھی نمبر لے گے، سبقت لے گے، وہ پہل کرنے والوں میں سے ہوتے تھے۔
تو یہ شیخین کی ان سے محبت کا معاملہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتاب اللہ کی تعلیم کی نصیحت و ہدایت دیتے ہوئے فرمایا قرآن 4 آدمیوں سے سیکھو، ابن ام عبد، حضرت معاذ، حضرت ابی بن کعب اور حضرت سالم جن کو مولا ابی حذیفہ رضی اللہ عنہ بھی کہا جاتا ہے۔ میں نے ارادہ کیا ان حضرات کو لوگوں کی طرف بھیجوں جیسے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ، ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کا آپ کی نظر میں کیا مقام ہے؟ یعنی جب ان کو یہ آقا ان کی صفات بیان کر رہے تو پھر اس بندے نے سوال کیا، آپ نے فرمایا میں ان دونوں سے مستغنی نہیں ہوں۔ اللہ، مستغنی ہونا یعنی کسی کی ضرورت نہ ہونا، میں ان سے مستغنی نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمانا تو اللہ کے حبیب کا تو یہ بڑا رتبہ ہے، میں اس پہ کلام کیا کروں، آپ کیا کریں؟ میرے مصطفیٰ فرمائے مستغنی نہیں ہوں، اس کی تشریح کیا کروں؟ اتنا ہی سمجھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے محبت الفت یا اللہ کی طرف سے جو ان کا مرتبہ مقام یا دین کے اندر جتنی لوگوں نے مشاورت، مدد، استعانت کی، تابعداری، اطاعت کی، قربانیاں دی، اثار کیا، اطاعت کی، خدمت کی، تو فرمانبرداری کی، جاوری کی، تو اس بنیاد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ میں نے تھوڑا جو سمجھ سکا وہ عرض کیا، باقی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے۔ فرمایا دین میں ان دونوں کی مثال تو آنکھ اور کان جیسی ہے۔ اللہ اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ میری آنکھ اور میرا کان ہے۔ یہ مت سمجھو کہ ان کو میں بتا رہا ہوں کہ ان سے قرآن سیکھتے ان کا مرتبہ نہیں ہے، تو یہ تو اولو العزم بات ہے، ان کو تو ایک کام بتایا جا رہا ہے۔ ایک دفعہ حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے کہ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ بس جو شخص ذرا برابر نیکی کرے گا وہ اس کو وہاں دیکھ لے گا، اور جو شخص ذرا برابر برائی کرے گا وہ بھی اس کو قیامت کے دن دیکھ لے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوراً کھانا چھوڑ دیا اور گھبراتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم اپنی تمام برائیوں کو اگلے جہان میں دیکھیں گے؟ خوف کی بات ہے، واقعی بہت بڑے خوف کی بات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم ناگوار حالات دیکھتے ہو نا، یہ وہی ہے جس کا تمہیں بدلہ دیا جاتا ہے، اور نیکی نیکوکاروں کو آخرت میں ملے گی۔ یعنی یہ زندگی کے اندر مشکلات آتی ہیں تو اس سے اللہ تعالیٰ بندے کے سیئات کو، گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ فرمایا جو مشکلات آتی ہیں، یعنی اگر قیامت والے دن اپنی برائیوں سے بچنا چاہتا ہے بندہ تو زندگی کے اندر جو مشکلات آ جائیں ان پہ صبر و شکر کرے، تو یہ قیامت والے دن بڑے بڑے گناہوں کو شاید چھپا دے۔ میرے آقا کے فرمان سے جو مجھے سمجھ آ رہا، اگر نیکیاں فرمایا وہ تو اس کا اور صلہ ملے گا، یہ تکلیفیں جو آئیں اس دنیا میں، مشکلات جو آتی ہیں ان پہ جو صبر کرے گا اجر پائے گا، تو وہ گناہوں کو قیامت والے دن اللہ یہاں ایسے مٹا دے گا کہ پھر وہ وہاں لکھی ہوئی نہیں ہوں گی۔ ایک مرتبہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دو شخص تمام اول و آخر اہل جنت کے جو بڑی عمر کے بندے ہیں یہ ان کے سردار ہیں۔ سیدہ یہ سردار ہیں کس کے؟ جو جنت کے شیوخ ہوں گے، یعنی بڑی عمر کے لوگ، مگر انبیاء اور مرسلین اس سے مستثنا، یعنی انبیاء علیہ السلام اور مرسلین، رسول اور نبی، ان کا مرتبہ ان سے بڑا ہوگا، باقیوں سے یہ بڑے ہوں۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو نہ بتانا،
یعنی یہ حکمت کی بات ہے کہ فرمایا کہ بس یہ بات آپ لوگوں کو بتا دی گئی ہے کہ واجزی پسند ہے، یا جو بھی آقا کا مقصود تھا، مگر آقا نے لوگوں کو تو بتا دیا۔ ایک دن ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خدمت اقدس میں بیٹھے تھے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر تم حوض کوثر پر میرے رفیق ہو اور غار میں بھی میرے صاحب ہو، وَإِنَّ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ، تو یہاں وہی صاحب کا لفظ استعمال کیا میرے آقا نے جو قرآن میں صدیق اکبر کے لیے استعمال کیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالی مدینہ میں مشہور گھر تھا جس کا کوئی چوکیدار نہیں تھا۔ اللہ، کسی نے آپ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا ہے خلیفۃ رسول، اب رضی اللہ عنہ بیت المال کے لیے کوئی پہرہ دار مقرر کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ وہ بیت المال بھی صاحب جہاں خلیفہ ہیں تو اس کے قریبی۔ تو آپ رضی نے فرمایا کہ وہاں کوئی خطرہ نہیں۔ پوچھا گیا کہ خطرہ کیوں نہیں ہے؟ فرمایا کہ اس پر قفل یعنی تالا لگا ہوا ہے۔ در حقیقت ورسی رضی اللہ عنہ بیت المال کا سارا مال ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے، تو تالا لگ گیا نا، پڑا ہوگا تو کوئی اٹھائے گا۔ بیت المال میں آیا، ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا، پڑا ہوگا تو کوئی اٹھائے گا۔ تو اب جو حصہ جو مال ذمہ داروں کو مل گیا ہے تو وہ تو بڑا تالا ہے نا، حقدار کو حق مل جائے، اس کو پھر کوئی چور کیا چرائے، اس کی کیا امانت داری کی جائے، کیا نگہبانی کی جائے۔ کیا حکمت کی باتیں تھی۔ 14.5 سال گزر گئے ہیں، آج بھی جب ان لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، ان کا کلام سنتے ہیں کتابوں کے اندر، ابھی ہمارے ہاں تو ٹرانسلیٹڈ ہوتا ہے، اردو میں ہوتا ہے، جو عربی کو صحیح جانتا ہو، تو ان لوگوں کے کلام سے لگتا ہے کہ ان سے اس دور میں بھی ان سے بہتر کوئی بات نہیں کرنا۔ گفتگو کا فن، بلاغت یعنی بات کرنے کا جو کمال سلیقہ اور طریقہ ہوتا ہے، ان لوگوں سے لگتا ہے اتنے دور میں اتنے لوگ جن کو ہائیلی ایجوکیٹڈ کہتے ہیں یا بڑے تعلیم یافتہ کہتے ہیں یا بڑے معلم و مفکر کہتے ہیں، تو عرب کے وہ پیارے آقا کے پیارے اصحاب جن کے کپڑوں پہ تو ٹاکیاں تھیں، چیتھڑے تھے، اور جو اپنے کپڑوں کو کانٹوں سے بھی ان کی سلائی والی جگہ پہ کانٹے لگا کر، کھجور کے پتوں کے دھاگے بنا کر، پتے کو ایسے چیرا چھوٹا چھوٹا اور اس کا دھاگا بنا لیا، یعنی اسی کو دھاگے کی طرح، دھاگا بن تو نہیں جاتا، میں دھاگے کی طرح استعمال کر لیا، کپڑا سی لیا، اس کو پہن لیا۔ ان کی عبادات آج کوئی نہیں ملتا، ان کی ریاضت، ان کی اطاعت، ان کا کلام، ان کا سوچنے کا انداز، ان کی فکر، ان کا ذکر، جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے آخر شان بیان کیا، جو کائنات کا مالک و خالق و رزاق رازق ہے، تو یہ ان لوگوں کے کلام بھی ایسے ہیں۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ پھر میں اس کو کفر لگا ہوا ہے، میں نے اس کو تقسیم کیا جہاں تک کہ اس میں کچھ باقی نہ رہا، یعنی سارا تقسیم کر دیا، اور یہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تھا۔ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منتقل ہو گئے تو بیت المال کو بھی اپنے رہائشی گھر میں منتقل کر لیا۔ جب کوئی مال آتا ابوبکر صدیق اس کو بیت المال میں رکھ دیتے، پھر لوگوں میں تقسیم کرتے، حتیٰ کہ کچھ باقی نہ رہتا، یعنی جو بھی مال آتا لوگوں میں تقسیم ہوتا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین بھی ہو گئی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خزانچیوں کو طلب کیا اور ان کے ہمراہ صدیق اکبر کے بیت المال میں تشریف لے گئے، یعنی جو جس کو آج ہم خزانہ بولتے ہیں، تو اس وقت یہی ٹرم ہوتی تھی، بیت المال میں تشریف لے گئے، یعنی وہ بیت مانا گھر، مال مانا مال، یعنی وہ دان دولت پیسہ جو جہاد سے جہاں سے جب اس ریاست کی آمدنی ہوتی تھی، وہ جس جگہ رکھی جاتی ہے اس کو بیت بول لیں، اس کو ہاؤس بول لیں، تو اس ہاؤس میں اس بیت میں تشریف لے گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی تھے، عثمان بن عفان یعنی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ بیت المال کا دروازہ کھولا گیا تو اس میں نہ دینار ملا نہ درہم، یعنی دینار قیمتی پیسہ سمجھ لیں، سونے کا ہوتا، درہم چاندی کا، اور یہی اس وقت سکہ چلتا تھا، تو یہ نہیں پڑا تھا۔ ایک بوری ملی، اس کو جھٹکا تو اسے 1 درہم نکلا،
1 درहम। इनको अबू बकर, ये हालत देखकर उनको अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु पर रहम आ गया। रहम माना क्या, अभी सोचने लगे, सब कुछ होने के बावजूद ये कसम पुरसी का आलम, ये कसम पुरसी नहीं थी, ये मोहब्बत खुदा के अंदाज थे। इस दुनिया में ऐसा समझिए जैसे बंदा सफर चलता है ना, किसी दरख्त के साए में थोड़ी देर के लिए बैठता है, कभी लंबा सफर है मैंने तो जाना है, कितनी देर बैठूंगा, तो वो वहां क्या जमा करेगा। ये बुनियादी कुलिया उन्होंने दिमाग में उनके बैठ गया था कि ये दुनिया तो एक दरख्त का साया है कुछ देर बैठने के लिए, चले जाना। और यही सच है। वो कहते हैं ना कि जो करोड़ों की फिक्र में लगा हुआ था शख्स, वो लगा हुआ था जिसको पता नहीं कि अगला सांस लूंगा। आज भी यही है। हर लोग जनाब मेरा ये मनसूबा है, मैं ये कोठी बना रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मेरे जनाब मुस्तकबिल के फ्यूचर के मेरे जो है ना ये प्लान है। ये सारे प्लान वो कर रहा है जो उसके प्लान में है कि तेरा अगला सांस भी मैंने प्लान कर रखा है, चाहूं तो छीन लूं। और अल्लाह ताला छीनता तो आखिर हर सांस जो आ रहा है, जो आखिरी बनता है उससे पहले सांस तो लिया जाता है। तो एक सांस है जिसके पास अगला सांस नहीं है, तो वो आखिरी सांस आ जाता है, पता ही नहीं चलता, गफलत के मारे हैं हम। हज़रत सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु कुछ माल बतौर सदका के, एक वाक़या मिलता है आपका कि आप छुपा कर लाए और धीमी आवाज में अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरा सदके का माल है और अल्लाह के लिए मेरे जिम्मे एक और सदका भी है। अच्छा, हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु अपना सदका बतौर इजहार के साथ लाए, यानी वो छुपा के लाए, और हज़रत उमर ज़हरन लाए। अर्ज किया, या रसूलल्लाह ये मेरा सदका है और अल्लाह के यहाँ मेरे लिए इसका बदला है। उसने कहा, तो मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि अल्लाह मुझे बदला देगा। अल्लाह नबी ने फरमाया, आए उमर रजी अल्लाह, तूने कमान को तांत लगाए बगैर तांत के, तूने कमान को तांत लगाई बगैर तांत के, यानी तूने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह पर सबकत ले जाने की कोशिश तो की मगर कामयाब ना हो सके। यानी सिद्दीक अकबर का अमल को आकसर ने फजीलत दी। फिर उसने फरमाया, तुम दोनों के सदकात में वही फर्क है जो तुम्हारे कलमात में फर्क है। अल्लाह, जो तुम्हारे कलमात में फर्क है वही तुम्हारे सदकात में फर्क है। अक्सर ने फरमाया कि तुम दोनों के सदकात में वही फर्क है जो तुम्हारे कलामात में। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलाम तो फिर क्या बात है, मगर यहाँ ये मत समझे, ये मदारज की बात है। जहां तक नजर वहां तक खबर, कुल्लु ज़ी इल्मुन अलीम, हर इल्म वाले से ऊपर एक इल्म वाला होता है, हर मुत्तकी से एक ऊपर मुत्तकी वाला होता है, हर रूहानियत वाले से एक ऊपर रूहानियत वाला हो। तो दाता अली हजवेरी फरमाते हैं कि सूफी दिल के साफ तरीन तज़किये वाले पाकीज़ा दिल वाले बंदे को सूफी का, फिर इसमें मदारिज फरमाते सबसे बड़ा सूफी, ये जो आजकल ना सूफी बने फिरते हैं माल खाने वाले, और मैं सबसे बड़ा सूफी कायनात का सिद्दीक अकबर है। मौसम खुशगवार था। एक और वाक़या मिलता है, हज़रत सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आसमान की तरफ देख रहे थे, देखा आसमान की वसअतों के अंदर एक परिंदा अटकेलियां कर, जैसे परिंदे उड़ते हैं, तो अपने अंदाज से उड़ रहा था। हाँ, बहरहाल देखा कि ये भी देखा, और जो एक दरख्त पर आपने एक नजर एक परिंदे पड़ी जो एक दरख्त पर बैठा मीठी मीठी आवाज में चहचहा रहा था। आसमान की वसअत से उड़ता हुआ आया और दरख्त पे बैठा, फिर मीठी मीठी बोलियां, जैसे परिंदों का चहचहाना होता है, तो चहचहा रहा था। ये मंजर देखकर अब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, ऐ परिंदा, तू बड़ा अच्छा है, तेरी क्या बात है, खुदा की कसम काश में तेरी तरह का एक परिंदा होता, दरख्तों पर बैठता, फल खाता, उड़ता फिरता, कम से कम हिसाब का डर तो ना होता।
اور نہ عذاب کا، نہ حساب کا، نہ عذاب۔ صدیق اکبر کو ڈر ہے حساب کا، صدیق اکبر کو ڈر ہے حساب کا، عذاب کا۔ ان کو ہے، ہمیں ہے، یا جو آج جس کو سمجھانے لگو وہ کہتا ہے یار تم بڑا ڈراتے، وہ کیوں ڈرتے تھے؟ یا آج جو یہ گھڑتو پیر ہے، میری اکثر یہاں کی اٹک جاتی ہے بات، مگر کیا کروں، اس وقت ہم اہل سنت کے اندر یہ جو معاملہ چل رہا ہے نا، ایک یہ سلسلہ چل گیا ہے کہ بھی جناب علماء کے متعلق کوئی بات نہیں کرنا۔ ارے بات یہ ہے کہ علماء بھی جو نفس کے تابع چل رہا اس کے متعلق تو قرآن میں کہا گیا وہ سب سے زیادہ خطرناک۔ اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو اس کے متعلق تو برائی تو جس کے اندر ہوگی اس کے متعلق بولا جائے گا۔ اور پھر یہ جو گدی نشین، یہ جو پیر مال کھانے والے، اچھے لوگ ہیں بہت کم، وہ کہتے ہیں اچھے، کہتے ہیں چند کالی بھیڑیں، اب چند کالی بھیڑیں نہیں ہیں، اب بھیڑیں ہی کالی ہیں، ایک آدھی اچھی ہو تو اچھی، چند یا شاید اچھی ہوں، اب تو پورا آوے کا آوا چٹ ہو گیا۔ تو بہرحال ان کو حساب سے ڈر لگتا ہے، عذاب سے ڈر لگتا ہے۔ صدیق اکبر کہے مجھے عذاب سے، جس کو کتنی مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بشارتیں بتا گئے، مگر ساتھ یہ بھی بتا گئے کہ رب بے نیاز ہے، بے نیاز کی بارگاہ کی حاضری ہے، ڈرتے رہنا چاہیے۔ خدا کی قسم کاش میں سر راہ ایک درخت ہوتا، پرندہ تو بڑی بات ہے، فرمایا کسی راستے کے کنارے پہ کھڑا ایک درخت ہوتا اور گزرتے ہوئے اونٹ میرے پاس سے گزرتے، میں ان کے منہ کا نوالا ہی بن جاتا، ان کی غذا ہی بن جاتا، وہ منہ مارتے اور مجھے کھا جاتے، مجھے چباتے، کھاتے اور پھر نگل جاتے، اور پھر مجھے ان کا فضلہ بن کے میں نکل جاتا۔ اللہ اللہ، اور میں کوئی انسان بشر نہ ہوتا، انسان کا تو بڑا معاملہ مشکل ہے۔ کتنی فکر کی بات ہے، اور یہ فکر کی بات وہ صرف کرتے، ہم تو باتیں کرتے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں، پتہ نہیں کون پورا سنے گا یا نہیں سنے گا۔ نیت تو میری یہ ہے کہ کوئی سنے گا شاید اس کی اصلاح ہو جائے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اللہ اللہ۔ تو بہرحال آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ اور مجھے، جب اتنے بڑے ہستیوں کو حساب کا ڈر ہے، جنہیں حساب ہونا ہے، تو آپ اور میں نہیں ڈریں گے تو کیا حساب نہیں ہوگا؟ حساب تو ہوگا بھائی، ضرور ہوگا۔ معافی مانگے اللہ سے، ہمارے پلے تو بالکل بھی کچھ نہیں ہے، نہ نیکیاں ہیں، نہ کوئی نسبت، نہ کوئی صحبت۔ سب سے زیادہ خطرے میں ہم لوگ ہیں۔ خدا را فکر کریں، میرے لیے بھی دعا کریں، میں آپ لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں، ہم ان اطاعت والے لوگوں جیسی سوچ آ جائے، وہ انداز آ جائے، وہ فکر آ جائے، وہ ذکر آ جائے، وہ عمل آ جائے، وہ ایمان آ جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اس طرح مخاطب کیا، یا خیر الناس بعد الرسول، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام لوگوں میں اے بہترین انسان۔ یہ آپ نے خطاب دیا، اچھے نام سے، عزت سے پکارا۔ صدیق اکبر نے اس انداز تخاطب پر آپ جیسے بندہ شرمسار اور ندامت، جو کہ آپ عاجزی والے تھے، ہو گیا، اور سر جھکا لیا عاجزی اور انصاری کے ساتھ، اور پھر فرمایا تم مجھے یہ کہہ رہے ہو، حالانکہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ فرماتے ہوئے سنا تھا، خیر الناس من ینفع الناس، کہ بہترین شخص تو وہ ہے کہ جو لوگوں کو زیادہ نفع پہنچائے، اور فرمایا یہ بھی سنا تھا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر آدمی پر سورج طلوع نہیں ہوا۔ کہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دور میں یہ بھی ایک وقت میں کوئی حدیث فرمائی جو صدیق اکبر کو یاد تھی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سورج طلوع جو ہوا ہے، اس جس پہ طلوع آج مخلوق پہ ہوا ہے، تو مخلوق میں بہتر عمر سے تو زیادہ کوئی ایسا نہیں ہے جس پہ وہ طلوع ہوا۔ تو یہ ایک دوسرے کی شان بیان کرتے تھے، اور شانیں تھیں پھر بھی عاجزی کمال کی تھی۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ میں تھے تو قبول اسلام کی شرط پر
غلاموں کو آزاد کرایا کرتے تھے، غلاموں کو ملتے، یہ بھی ایک دعوت تھی، میں تمہیں آزاد کرا دوں، صاحب ایمان ہو جاؤ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کمزور، عاجز اور بوڑھی عورتوں کو بھی اسلام قبول کرنے کی شرط پر غلامی سے آزادی دلاتے۔ اللہ جن کا کوئی حال نہیں ہوتا تھا، وہ بوڑھے، وہ آ کے اسلام میں کوئی مدد اور یاوری بھی نہیں کر سکتے، مگر جہنم سے تو بچ سکتے، اپنا دھن دولت مال لٹا کر، جب کوئی دین کی طرف آنے والا نہیں تھا ڈرتے تھے۔ اب جا کر غلاموں کو بھی دین کی دعوت، بوڑھوں کو بھی، بوڑھیوں کو بھی دعوت دیتے تھے، اور ان کو غلامی سے ان کے پیسے قیمت بھر کے آزاد کرا دیتے۔ اللہ اللہ۔ ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ آئے اور کہنے لگے، اے بیٹے، تم کمزور لوگوں کو آزادی دلاتے ہو، اگر طاقتور اور جری قسم کے مردوں کو آزادی دلاؤ تو وہ بہتر ہوگا، تمہارے وہ زیادہ بہتر کام آئیں گے، وہ دشمن سے وہ تمہارا دفاع بھی کریں گے۔ صدیق اکبر نے کہا، ابا جان، میں تو اللہ تعالی کی طرف سے انعام اور اجر اور ثواب کی طلب میں یہ کرتا ہوں، اپنے دفاع اور جنگوں کے لیے کیا کرنا، میں تو اپنے رب کی رضا کے لیے کرتا ہوں، اپنے رب سے انعام لینا چاہتا ہوں۔ کیا بات ہے، کیا ان کے اخلاص کا معاملہ تھا۔ اس ان کی آیت پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مقدسہ سورۃ اللیل کی علماء نے، مفسرین نے ان کے فرمایا کہ آپ کے حق میں نازلی، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَأَتَّقَىٰ، وہ جو بڑا متقی ہے اور عطا کیا جاتا ہے اور اسے آزاد کیا جاتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ دیتا ہے۔ تو یہ آپ نے کہا، آپ کی کیا مطلب شان ہے، اللہ تبارک و تعالی نے کیا آپ کو مرتبہ دیا ہے۔